अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कन्फ्यूज़न ये पाई जाती है लोगों में कि औलिया अल्लाह ज़िंदा हैं या नहीं, अल्लाह के वली जो हैं वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं। तो इसके मुतालिक मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ जिससे साबित होगा कि औलिया अल्लाह ज़िंदा हैं, अल्लाह के वली ज़िंदा हैं। तो आप हदीस समाप्त फरमाएँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को मरने के बाद जब उसकी कब्र में रखा जाता है और उसके साथी तदफीन के बाद वापस लौटते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है। देखिए, जब आप किसी इंसान को दफन करके वापस होते हैं, मुर्दे को दफन करके वापस होते हैं, उनके जितने भी साथ में रिश्तेदार आए हुए वापस जा रहे होते हैं, तो वो जो उनके ज़मीन पे चलने की जूतों की आवाज़ होती है, तो वो शख्स जो होता है कब्र में जिसे दफना के आ रहे होते हैं, वो उनके जूतों की आवाज़ तक सुनता है। अगर वो इंसान मुर्दा होता तो क्या वो सुन सकता होता? क्या मुर्दे सुनता है? क्या मुर्दे आवाज़ सुनते हैं लोगों की? अरे जो मर गया हो, मरकर मिट्टी में मिल गया हो, वो हमारी आवाज़ सुन सकेगा? मरने के बाद, इंतकाल फरमाने के बाद क्या कोई किसी की आवाज़ सुन सकता है? इसमें जब ये बताया जा रहा है कि जूतों की आवाज़ तक सुनता है, तो आप सोचिए, सुनने की जो एहसासात हैं, जो सुनना है, वो एक जिंदा इंसान की अलामत है या एक मुर्दा इंसान की अलामत है? जब सुनना एक जिंदा इंसान की अलामत है तो इससे साबित हुआ कि वो शख्स जिंदा होता है। ये एक आम इंसान की बात हो रही है। जब उसकी कब्र में रखा जाता है और उसके साथ ही तदफीन के बाद वापस लौटते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है। तो उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाकर कहते हैं, बिठाना, जो इंसान मर गया हो वो क्या उठ और बैठ सकता है? अगर उसे आप बैठा देंगे तो क्या वो बैठा रह सकता है? इसमें साफ अल्फाज हैं कि उसे बैठाकर, यानी कि वो फरिश्ते उस शख्स को बैठाते हैं। ये नहीं है कि उसे इस्तिका देते हैं किसी चीज़ से कि वो बैठने वाली पोजीशन पर आ जाए, उसे बाकायदा बैठाते हैं। अगर आप किसी चीज़ को बैठाएं, तो मुर्दा चीज़ को बैठाएं तो वो बैठी रहेगी, वो गिर जाएगी। यानी कि मूवमेंट जो कैफियत है, मूवमेंट, वो किसकी है? जिंदा इंसानों की होती है या मुर्दा चीज़ों की होती है? वो जिंदों की होती है। इससे और साबित हुआ कि वो जिंदा है। यानी कि जब उसको वफात पा जाता है और उसके कब्र में दफना दिया जाता है तो उसे जूतों की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि उसको ज़िंदगी लौटा दी जाती है। जब कब्र में उसे दफना दिया जाता है उस शख्स को, यानी कि वो जूतों की आवाज़ तक सुन सकता है और फरिश्ते उसे बैठाते हैं तो वो बैठे रह सकता है। आगे सुनिए, फरिश्ते आते हैं और उसे बैठाकर कहते हैं, तो उस शख्स यानी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दुनिया में क्या कहा करता था? यानी कि फरिश्ते उस शख्स को बैठाते हैं कब्र में और उससे पूछते हैं कि उस शख्स यानी कि सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में क्या कहा करते थे। अब सवाल क्या किसी मुर्दे से होता है या जिंदा से होता है? सवाल जिंदा से होता है, मुर्दे से सवाल नहीं होता। सवाल करने का मकसद तो ये हुआ कि वो सामने वाला जवाब दे। जवाब तो मुर्दा दे सकता है या जिंदा दे सकता है। यानी कि फरिश्ते क्या एक बेफायदा अमल कर रहे हैं? क्या जो इंसान मर जाता है, कब्र में चले जाता है, उससे सवाल पूछकर क्या फरिश्ते बेफायदा अमल कर रहे हैं? एक अल्लाह ने एक बेफायदा अमल का निज़ाम कायम कर दिया है कि कब्र में जब भी कोई जाए और उससे जाके सवाल करो। अरे भाई, सवाल तो उसी शख्स से किया जाएगा ना जो जवाब दे सके, चाहे वो गलत जवाब दे या सही जवाब दे, लेकिन जवाब देने की उसके अंदर कैफियत हो। और जवाब देना यानी कि बोलने की उसके अंदर कैफियत हो। और जवाब देना, बोलने की कैफियत जिंदा इंसान की निशानी है या मुर्दा इंसान की निशानी है? वो जिंदा इंसान की निशानी है। इससे साबित हुआ कि वो जिंदा है। फरिश्तों का सवाल करना साबित हुआ कि वो शख्स जिंदा है कब्र में जाने के बाद। अगर वो मोमिन हो तो, यानी कि अगर वो मोमिन हुआ शख्स जिससे फरिश्ते सवाल कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, उस शख्स सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दुनिया में क्या कहा करते थे? यानी कि सिर्फ उसे जवाब ही नहीं, उसे अपनी पास्ट मेमोरीज, यानी कि दुनिया में जो वो करता आया है अपनी पूरी जिंदगी, उसके बारे में सोचे
اس کے بارے میں دھیان کرے, اس کے بارے میں پہنچے کہ 5 سال پہلے میں کیا کرتا تھا, 10 سال پہلے میں کیا کرتا تھا, یا مرتے وقت تک میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ تھا, یا پوری زندگی بھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ تھا. وہ سوچے میموریز کو سرچ کرے. جیسے گوگل پہ آ کے آپ سرچ کرتے ہیں نا کہ اس چیز کے بارے میں کیا ہے, اس چیز کے بارے میں کیا ہے, تو وہ یہاں پہ وہ اپنے دماغ میں سرچ کرے کہ وہ اپنی مرنے سے پہلے, جو اس کی وفات ہوئی تھی اس سے پہلے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یہ سوچنا, تھنکنگ, پرانی چیزوں کو یاد کرنا, یہ زندہ لوگوں کی نشانی ہے یا مردہ لوگوں کی نشانی ہے؟ یہ زندہ لوگوں کی نشانی سے ثابت ہو کہ وہ اس شخص کو زندہ کر دیا جاتا ہے. اچھا, اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے, یعنی کہ وہ شخص فرشتوں کے جواب میں اگر مومن ہے وہ تو کہتا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے اور اس کے سچے رسول ہیں. یعنی کہ اگر وہ شخص مومن ہوتا تو کہتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے. اس سے کہا جائے گا, یعنی فرشتے پھر اس سے کہیں گے, اگر تو انہیں پہچان نہ پاتا تو تیرا جو ٹھکانہ ہوتا جہنم میں اپنے اس ٹھکانے کی طرف دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس معرفت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے. یعنی کہ اس شخص, اس مومن بندے کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو, اگر تم اس بات کا, اس سوال کا صحیح جواب نہیں دیتے تو تمہارے دوزخ میں یہ ٹھکانہ ہوتا. اب تم نے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا ہے, اس بات کا جواب دے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تو تمہیں اب جنت, اس دوزخ کے ٹھکانہ میں نہیں ڈالا جائے گا. غلط جواب دیتے تو یہاں جاتے, لیکن اب تمہیں جنت کا ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے, اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے, اسے جنت کا وہ ٹھکانہ, وہ جنت کی جگہ عطا کر دی جاتی ہے. اس سے کہا جائے گا اوکے بدلے میں جنت کا ٹھکانہ دے دیا ہے. اب ٹھکانہ دے دیا, یہ نہیں کہا کہ اسے دکھا دیا ہے, یعنی کہ تمہیں جب حساب کتاب کا دن ہوگا, جب تم اٹھائے جاؤ گے اور پھر جب لوگ جنت جائیں گے, روز جائیں گے, جب تب تم اس میں جا کے وہاں پہ انٹر کرو گے. ارے اسے وہ ٹھکانہ دے دیا ہے. جنت عیش و آرام کی جگہ ہے, لذت کی جگہ ہے, جس میں وہ سکون سے رہے گا, سکون سے رہنا, عیش و آرام سے رہنا, کسی بنا تکلیف کے رہنا. وہ ٹھکانہ اس شخص کو وہ دے دیا. اب یہ ساری کیفیات, سکون سے رہنا, کوئی تکلیف نہ ہونا, اور جنت میں ایک ٹھکانہ دے دینا, جنت کی جتنی چیزیں مہک آنا اس کو, یہ سب کیا مردہ انسان کی کیفیات ہیں؟ کیا مردہ انسان, اگر وہ شخص مردہ ہوتا تو اسے جنت کا ٹھکانہ دینے سے کوئی فائدہ ہوتا؟ یہ صرف کسی زندہ انسان کو دیا جائے گا تبھی تو فائدہ ہوگا. کیا فرشتے ایک بے فائدہ چیز کر رہے ہیں؟ کیا اللہ ایک بے فائدہ نظام برپا کیا ہے انہوں نے, اللہ نے؟ نہیں, اس چیز سے ثابت ہوا کہ وہ شخص زندہ ہوتا ہے تبھی اسے وہ جنت کا ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے, جہاں پہ وہ عیش و آرام سے رہتا ہے, سکون سے رہتا ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بس وہ دونوں کو دیکھے گا, اور اگر منافق ہے یعنی کہ ان دونوں کو دیکھے گا, جنت اور اس کے ٹھکانوں کو دیکھے گا اور دوزخ کے ٹھکانوں کو دیکھے گا. اور اگر منافق یا کافر ہے تو یعنی کہ اگر وہ شخص مومن نہیں ہے, منافق اور کافر ہے, تو وہ تو سوال میں بے شک غلط ہی جواب دے گا. اگر منافق یا کافر ہو تو اس سے پوچھا جائے گا تو اس شخص یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں, میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. اس سے کہا جائے, یعنی کہ یہ وہ شخص یہ کہے گا مجھے اس بارے میں معلوم نہیں, میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے, یعنی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں. اب یہ دیکھیں, وہ ایک منافق ہوگا, ایک کافر ہوگا. جب ایک منافق اور ایک کافر اپنے قبر میں جانے کے بعد یا مرنے کے بعد اس کے اندر یہ احساسات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ بول سکے, وہ اس کے اندر یہ پاور دے دی جائے کہ وہ فرشتوں کا سوال سن سکے, اٹھ کے اسے اگر اس کے اٹھا کے بٹھایا جائے تو وہ بیٹھ سکے, اور اگر اس کو دفنا کے لوگ جا رہے ہوں تو ان کے قدموں کی آواز سن سکے وہ, اور اس سے جب سوال کیا جائے تو اس کا سوال کے بارے میں وہ سوچے, دنیا میں وہ اس سوال کے بارے میں سوچے کہ دنیا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, کیا مانتا تھا, اور پھر اس کا وہ جواب دے. تو یہ ساری علامات ایک زندہ انسان کی علامت ہوتی ہیں, یہ ایک مردہ انسان کی علامت ہوتی ہیں, بے شک یہ زندہ انسان کی علامت ہوتی ہے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک منافق اور کافر کے اندر بھی یہ ساری علامات آ جاتی ہیں زندہ انسان کی, یعنی کہ ایک کافر اور
جب ایک کافر اور ایک منافق زندہ ہے تو اس کو جب زندگی دیتی، تو آپ اولیاء اللہ کو زندہ نہ ماننے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اولیاء اللہ تو کافر اور مشرک سے کو تو بھولیے، وہ ایک مومن بندے سے بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، تو ان کی زندگی کتنی اعلیٰ ہوگی قبر میں، کتنے زیادہ وہ حیات ہوں گے، کتنی زیادہ پاورز ان کے اندر آ گئی ہوں گے قبر میں دفنانے کے بعد ان کو. سوچیے وہ کتنے زیادہ زندہ ہوں گے جب ایک کافر اور ایک منافق تک زندہ ہوگا قبر میں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تم، اچھا وہ جواب دیتے ہیں، پھر فرشتے اس کافر اور منافق سے کہتے ہیں، اس سے کہا جائے گا تو نے نہ جانا اور نہ پڑھا، یعنی کہ تم نے نہ تو جانا اور نہ پڑھا اس شخص کے بارے میں، پوری زندگی تم نے ایسی غفلت میں بتا دی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ جاننے کی کوشش کری، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ پڑھنے کی کوشش کری. اسے لوہے کے غرزے سے مارا جائے گا تو وہ شدت تکلیف سے، یعنی کہ مارا کس شخص کو جائے گا، عذاب کس شخص کو دیا جا رہا ہے؟ کیا ایک زندہ مردہ انسان کو عذاب دینے کا کوئی فائدہ ہے؟ کسی مردہ چیز کو آپ ماریں گے، اس کو مارنے کا کوئی فائدہ ہے؟ بھائی جس کے اندر کیفیات ہوگی کہ اس کو اگر مارا جائے اسے تکلیف فیل ہو، اس کے اندر فیلنگس آئیں کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، یہاں مارے سر پہ مارے تو اسے چوٹ لگے، اسے احساس ہو، کیا کہتے ہیں کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے. یہ احساسات ہونا ایک مردہ انسان کی نشانی ہے یا زندہ انسان کی نشانی ہے؟ اس سے ثابت ہوا یہ زندہ انسان کی نشانی ہے، بے شک زندہ انسان کی نشانی. اس سے ثابت ہوا ایک منافق اور کافر بھی زندہ ہوگا قبر میں، جسے عذاب دیا جائے گا. ارے قبر میں عذاب کا نظام، قبر میں آپ کو سکون کا نظام، سکون دینا، جنت کی کھڑکیاں کھول دینا، ان کی مہک، جنت کی آنا، خوشبی اور عیش و آرام جو جنت میں دیے آئیں گے وہ ہونا، یہ عذاب قبر میں دیا جانا، یہ ساری چیزیں کیا ثابت کرتی ہیں؟ ان سب کے اللہ ایک بے فائدہ نظام دے رہا ہے، ایک بے فائدہ چیز چل رہی ہے کیا؟ نہیں. اگر یہ بے فائدہ تب ہوتی جب مردوں کو دی جا رہی ہوتی، اور کیا آپ یہ توقع رکھیں گے کہ اللہ ایک بے فائدہ کام کر رہا ہے، فرشتے ایک بے فائدہ کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ مانتے ہوں گے کہ قبر میں جانے کا انسان مردہ ہوتا ہے تو آپ اللہ کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں کہ وہ ایک بے فائدہ کام کر رہا ہے، ایک فرشتے بے فائدہ کام کر رہے ہیں. اس چیز سے ثابت ہوا کہ وہ لوگ زندہ ہیں، قبر میں جانے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں. ایک مومن کو تو چھوڑیے، ایک منافق و کافر بھی زندہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ولی کا مقام کیا ہوگا، اللہ کے ولی کے درجہ کیا ہوگا، اللہ کے ولی کی زندگی کا مقام کیا ہوگا قبر میں جانے کا؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں کتنے زندہ ہوں گے وہ. اللہ کے فرشتے کوئی بھی فائدہ کام نہیں کر رہے ہیں. اسے لوہے کے غرزے سے مارا جائے گا تو وہ شدت تکلیف سے چیختا چلاتا ہے، جسے سوائے جنات اور انسانوں کے سب قریب والے سنتے ہیں. وہ شخص چیخے گا، چلائے گا. چیخنا اور چلانا، کیا آپ نے کسی مردہ شخص کو چیختے چلاتے دیکھا ہے؟ چیخنا چلانا ایک زندہ انسان کی علامت ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ایک کافر و منافق زندہ ہے. جب ایک کافر و منافق زندہ ہے تو ایک مومن زندہ ہے. ایک مومن زندہ ہے تو اولیاء اللہ کیوں نہ زندہ ہوں گے؟ یہ ایک عقلی دلیل آپ کو دے رہا ہوں. اولیاء اللہ کا تو مقام اور بڑھتا رہے ان سب سے، کافر و مشرک سے بڑھ کر مومن کا مقام ہے، مومن سے بھی کئی زیادہ بلند گنا اولیاء اللہ کا نام ہے. یہ حدیث متفق علیہ، اور اس کے میں ریفرنس اینڈ میں دوں گا. اس سے میں اور بتاتا ہوں. تو اس سے ثابت ہوا کہ غوث پاک زندہ ہے. اس سے ثابت ہوا کہ خواجہ غریب نواز زندہ ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب زندہ ہیں. اگر ہم انہیں مدد کے لیے بلائیں گے تو وہ مدد کریں گے. اگر ہم خواجہ غریب نواز سے کہیں گے یا خواجہ جی آپ نواز دیے تو ہمیں وہ نوازیں گے. کیوں نہ نوازیں گے؟ آج تک وہ زندہ ہیں. ہر اللہ کا ولی زندہ ہے. حضرت جنید رضی اللہ عنہ وہ زندہ ہیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ وہ زندہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ زندہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ زندہ ہیں. سارے خلفائے راشدین زندہ ہیں. سارے صحابہ کرام زندہ ہیں. سارے تابعین تبع تابعین زندہ ہیں. سارے صالح بندے زندہ ہیں. سارے اللہ کے بڑے بڑے ولی، اور ہر ولی اللہ کا زندہ ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہمارے خواجہ غریب نواز زندہ ہیں، ہمارے غوث پاک زندہ ہیں، صوفیہ کرام زندہ ہیں. اس سے یہ سب ثابت ہوا. تو جو لوگ انہیں مردہ کہتے ہیں وہ لوگ
ایک نہ سمجھیں اور وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں. ہوپ سو یہ جو میں نے حدیث سنائی ہے اس سے آپ کو ایک کنفیوژن نکل گئی ہوگی اور اب آپ توبہ کریں اور اس بات کو، اس حقیقت کو مانیں کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں. جب ایک کافر اور منافق قبر میں زندہ ہوتا ہے تو اولیاء اللہ کیوں نہ زندہ ہوں گے؟ یہ ایک عقلی دلیل میں نے آپ کو دی ہے. اور اللہ نے قرآن شریف کے اندر 49 آیتیں دی ہیں جس کے اندر ڈائریکٹ لفظ عقل آیا اور کہا کہ آپ لوگ عقل کا استعمال کریں، عقل کا استعمال کریں. تو یہ کنفیوژن ہوپ سے دور ہو گئی ہوگی آپ کی. اب میں آپ کو اس حدیث کے ریفرنسز دیتا ہوں. یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے. اور جب متفق علیہ حدیث ہو جاتی ہے تو وہ صحیح کا درجے سے بھی اور بلند تر ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. کوئی کہے کہ یہ ضعیف اور موضوع حدیث سنا رہا ہوں، کوئی غلط حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں. ارے بھیا یہ متفق علیہ حدیث ہے. جیسے امام بخاری نے بھی اپنی صحیح بخاری میں روایت کرا ہے، امام مسلم نے بھی اپنی صحیح مسلم میں روایت کرا ہے. تو ایسی حدیث جو دونوں صحیح بخاری صحیح مسلم میں آتی ہے وہ متفق علیہ حدیث ہوتی ہے، اس کا درجہ صحیح سے بھی اور بلند تر ہوتا ہے. تو کوئی شک اور گنجائش نہیں رہنی چاہیے یہ عقیدہ رکھنے میں کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں، خواجہ غریب نواز زندہ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں. تو اس حدیث کے ڈیٹیل ریفرنسز آپ لوگ سنیں. اسے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں باب ماجہ فی عذاب القبر میں والیوم 1 پیج نمبر 462 میں بیان کرا ہے. حدیث نمبر 1308 ہے. اور پھر سے ہی اسے امام بخاری نے اپنی کتاب الجنائز میں والیوم 1 پیج نمبر 448 میں بیان کرا ہے. حدیث نمبر 1673 ہے. پھر اسے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں بیان کرا ہے اور والیوم 4 ہے، پیج نمبر 2200 ہے اور حدیث نمبر 2870 ہے. پھر اسے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں بیان کرا ہے، کتاب السنت میں باب فی مسائل فی القبر و عذاب القبر والیوم 4 ہے، پیج نمبر 238 ہے اور حدیث نمبر 4752 ہے. اور پھر اسے امام نسائی نے اپنی سنن میں کتاب الجنائز میں بیان کرا ہے اور اس کا باب کا نام ہے المسلط فی القبر والیوم 4 ہے، پیج نمبر 97 ہے اور حدیث نمبر 2051 ہے. اور اسے امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں والیوم 3 پیج نمبر 126 میں بیان کرا ہے اور حدیث نمبر ہے 12293. اتنی جگہ یہ حدیث آئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں، اللہ کے ولی زندہ ہیں، صوفیاء کرام زندہ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، خواجہ غریب نواز زندہ ہیں. جب یہ سب زندہ ہیں تو پیغمبر علیہ السلام کیوں نہ زندہ ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ زندہ ہوں گے جب ایک کافر اور ایک منافق تک کے اندر زندہ ہوتا ہے قبر میں. خوب سے آپ کی کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.